So lesson number 36, hadith number 36. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बाबू. देखिए यहाँ पर है ना, लास्ट क्लास में भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था कि ये यहाँ पर एक प्रिंटिंग एरर है, ठीक है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा. यहाँ पर तनवीन है बाब पर, ठीक है, इसलिए कि बाब पर दम्मा जो है वो इससे यहाँ पर ग्रामेटिकली ये सही नहीं है. तो ये होना चाहिए, अगर बाब पे दम्मा है तो फिर होना चाहिए बाबुल जिहादी. दाल के ऊपर, जिहाद के दाल पर कसरा होना चाहिए, फिर वो मुदाफ मुदाफिले होता कि जिहाद का बाब, ठीक है. लेकिन अल जिहादो पर दम्मा है, इसका मतलब है बाब जो है वो इससे अलग है. तो ये है एक्चुअली हाजा बाबुन, ये बाब है, तो ये दम्मा है. और इसी वजह से मैं लास्ट टाइम थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि यहाँ पर अचानक से इसको दम्मा देखा था, यहाँ पर तनवीन है, ठीक है, बाबुन है, सॉरी बाबुन. तो तनवीन का क्या मतलब है कि ये एक जुमले का हिस्सा है. हाजा इसमें था आगे, मुब्तदा वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो हाजा ये बाबुन ये बाब है, ठीक है. तो जिसको थोड़ा बहुत समझ आती है ठीक है, जिसको ग्रामर नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बताती हूँ कि जिनको पता चलता है उनके लिए फ़ायदा मंद हो कि यहाँ पर ये बाब है. हादा बाबुन अल जिहादो, जिहाद के बारे में, मिनल ईमान के जिहाद भी ईमान का जुज़ है. और अगर हम पीछे, मैंने लास्ट सबक में बताया था आपको कि इमाम बुखारी ने मुनाफ़क़त की निशानियाँ बताई पीछे बाब में, तो अब ये यहाँ पर ईमान की निशानियाँ बता रही है कि हम अपने आप को कैसे जज करें कि हमारे अंदर हमारा ईमान कहाँ है, हमारे अंदर क्या कोई मुनाफ़क़त की निशानियाँ हैं, तो वो पहले बता दी गई. अब हमारे अंदर क्या ईमान हमारा अच्छा पक्का ईमान है, हमारा ईमान की सेहत कैसी है. तो अगर हम इन कामों की तरफ हमारी दिलचस्पी है, इन कामों की तरफ हमारी ख्वाहिश है, हमारी नीयत है, तो यह हमारे ईमान की मजबूती को जाहिर करता है. तो इससे पहले वाला जो हदीस थी 35, वो थी क़यामुल लैल जो है. अगर हम रमज़ान में वो था क़यामुल लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र का जो क़याम है, रात भर जाग कर इबादत करना है, जो ये भी ईमान की निशानी है. जो बंदा जद्दोजहद करता है रमज़ान में, और रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में लैलतुल क़द्र की हासिल करने की उम्मीद में रातों को जाग कर इबादत करता है, तो वो ईमान के मजबूत होने की निशानी है, ईमान की सेहतमंद होने की निशानी है. तो अब यहाँ पर अब जो है जिहाद बताया जा रहा है. लेकिन एक और छोटा सी बात, नुक्ता आपको लोगों ने शायद फील किया हो कि लास्ट लेसन मैंने जो किया था उसमें बाबुन क़यामुल लैलतिल क़द्र मिनल ईमान के बाद इसमें जो दूसरी अहादीस, दूसरी जगहों पर यह हदीस आई थी, उसमें हदीस नंबर 37 और 38 भी थी. तो इमाम बुखारी ने फिर उनको एक साथ क्यों नहीं रखा, यानी कि क्योंकि 37 हदीस भी रमज़ान के बारे में थी, रात के क़यामुल लैल के बारे में थी. 38 हदीस जो थी वो रोज़े के बारे में थी कि रोज़ा भी ईमान की निशानी है, नमाज क़यामुल लैल तहज्जुद पढ़ना भी ईमान की निशानी है. तो इन 3 हदीसें तीनों रमज़ान से मुतालिक थी, तो बीच में जिहाद की हदीस क्यों डाली इमाम बुखारी ने. तो यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता ये कुछ उलमा ने बताया है. इब्न हजर, जिन्होंने इस इमाम बुखारी की किताब की सबसे बेहतरीन इनकी तफसीर समझी जाती है, उन्होंने कहा कि चूँकि ये इमाम बुखारी हमें एक नुक्ता यहाँ इसलिए दे रहे हैं कि देखिए जिहाद बहुत ही मुश्किल काम है,
بہت بڑے دل گردے کی اور بہت زیادہ ایمان پختہ ایمان والا انسان، بہت ہی کامل ایمان والا انسان جہاد کے لیے خوش دلی سے اور شہادت کی تمنا لے کے گھر سے نکلتا ہے، تو اسی طرح قیام اللیل جو ہے وہ بھی جہاد کی طرح ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں، دیکھیے رمضان کے اینڈ میں انسان تھک چکا ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تو انسان کی تھوڑی انرجی لیول کم جا رہا ہوتا ہے، ایسے میں پھر پورے عشرے میں وہ اور جد و جہد کرتا ہے، ہر طاق رات میں رات کو جاگ جاگ کر عبادتیں کرتا ہے کہ کہیں اس کی شب قدر مس نہ ہو جائے اس سے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے ایک طرح کا کہ تو اس وجہ سے یہ اس قیام اللیل کی جیسے اس میں کتنی زیادہ یہ کتنی اسٹرگل اور انسان کی ریئلی یعنی کوشش اس میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک طرح کا جہاد ہے، تو پھر جہاد کے ساتھ جہاد کو رکھا ہے۔ اگر امام بخاری اس جہاد والی حدیث کو ان دوسری حدیثوں کے بعد لاتے یعنی 39 نمبر پر لاتے تو یہ نقطہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن چونکہ اس کی ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیوں کیا ہوگا امام بخاری نے کہ رمضان کی ساری عبادات اگر تھیں اوپر تلے تو پھر بیچ میں جہاد کو کیوں لائے، تو یہ امام حجر نے یہ نقطہ بتایا ہے اور مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب باب تو ویسے یوں تو سمپل ہے کہ جہاد کی کسی انسان کے اندر جہاد کی تمنا ہونا یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، جز ہے کہ انسان اللہ کے کلمے، اور جہاد کیا ہے کہ انسان اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے، اور کلمات سے مطلب اللہ کے کلمات سے مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو فرمان دیے ہیں، جو نصیحتیں فرمائی ہیں، جو مثالیں دی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو طریقہ زندگی بتایا ہے اس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عدل اور انصاف کا ہمیں دنیا میں قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے طریقے پر جو لوگ سرکش ہو جاتے ہیں اور دنیا میں فساد کرتے ہیں اور دنیا میں اس طریقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس عدل و انصاف والے طریقے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے دین کو ختم کر کے جو انسان اپنی خواہش کا دین چاہنے کے لیے بہت زیادہ حد سے زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف کھڑے اٹھ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ اسلام کو، اللہ کے دین کو دنیا میں رائج کرے اور اسلام اور دنیا سے فساد دور کرے اور دنیا میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کے طریقوں اور اللہ کے قانون کے تحت رہنا سکھائیں۔ تو اس کے خلاف جو سرکش قومیں تھی جو چاہ رہی تھی کہ ان کا جو طریقہ زندگی ہے، جو ان کی خواہش پسندی پر ہے، اس کو رائج رکھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کھڑے اٹھ گئے اور اس مشن کو ختم کرنے کی ہر کوشش کی۔ تو جب انسان کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ایسی سرکش قوموں کے ساتھ، ایسی شرکت قوتوں کے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے مقابلہ کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہر حالت میں یہ اللہ کے نافرمان، اللہ کے سرکش بندوں کو کا زور ختم کر کے اللہ کے قانون کو رائج کرے، دنیا میں اللہ کے کلمات کو بلند کرے، تو یہ اصل میں جہاد ہے۔ لیکن اس جہاد میں شہادت کی جو خواہش کرنا ہے، تو انسان یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان گھر سے یہ سوچ کے نکلے کہ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے شہادت کے لیے، چونکہ شہادت کی خواہش تو ایک اس کا ایک انجام کا ایک طریقہ ہے کہ انسان یہ سوچ کے نکلے کہ ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں مجھے اگر اپنی مال جان جو بھی قربان کرنا پڑا میں کروں گا، لیکن میں اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے مقابلہ کروں گا، یہ مقصد ہوتا ہے۔
کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ بس اگر ہر مجاہد دل سے یہ سوچ کے نکلے کہ مجھے آج جا کے میدان جنگ میں مر جانا ہے، شہید ہو جانا ہے، تو پھر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جا کے میدان جنگ میں نماز پڑھنے لگ جائے تو دشمن آ کے ان کو سب کو شہید کر دے گا۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے کہ ان سرکش قوموں کا مقابلہ کرے اور ان کو ختم کرے۔ تو پھر اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ انسان اپنی جان کھو بیٹھتا ہے جو جہاد کے لیے نکلا ہوتا ہے اور اس میں شہید کر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی باقی ہوتی ہے تو اسے پھر وہ دوبارہ لوٹتا ہے، تو اس صورت میں وہ یا تو غازی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فوج کو کامیابی دے دی ہوتی ہے، یا اگر کامیابی نہیں بھی دی تو اس بندے نے جس نے اخلاص کے ساتھ جہاد کیا اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو یہ جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو دماغ میں رکھ کے ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت سے فائدے ہیں، اور میں تو حیران خود بھی رہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو علماء کتنا گہرا، جیسے ایک سمندر میں کود جاتے ہیں، بس ایک ایک بات کی گہرائی، اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ واقعی میں ہمارا ذہن اس طرف جاتا بھی نہیں ہے۔ تو بہت کچھ مٹیریل تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ انشاءاللہ ابھی ہم بگنرز ہیں، ابھی یہ ایمان، کتاب الایمان ہے، ابھی بہت سے مسائل کی وضاحت مزید آتی رہے گی، تو انشاءاللہ ہم ان کی جتنا ہم آگے بڑھیں گے اتنا زیادہ ان چیزوں کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو جو فائدے اس حدیث میں ہے اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ ضرور بتاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے حدثنا، ہم سے بیان کیا، حرمی یبن حفص، ہم کو حرمی بن حفص نے بیان کیا، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد الواحد، ہم کو عبد الواحد نے بیان کیا، قال، انہوں نے کہا، حدثنا، ہم کو بیان کیا، عمارۃ، ہم کو عمار نے بیان کیا، عمارہ نے ان کو بیان کیا، حدثنا ابو زرعۃ بن عمر، ان کو ابو زرع بن عمر نے بیان کیا، اور ان کو حضرت ابو زرع، یہ تابعی ہیں، ابو زرعۃ بن عمر بن جریر، یہ تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، سمعت، میں نے سنا، ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے اٹس امیزنگ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی تابعین، ان کے کئی شاگردوں نے، کئی تابعین نے روایت کیا ہے، اور ان سب میں تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہے، کچھ میں تھوڑی زیادتی ہے، کچھ میں الفاظ میں تھوڑا سا الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے، لیکن میننگ اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت کرتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ حدیث میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک متن کئی سندوں سے آیا ہے تو پھر ایک لفظ سیم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات سیم ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، کیونکہ حدیث میں ایک تو ہوتا ہے تواتر معنوی اور ایک تواتر لفظی۔ دیکھیں، جو احادیث بہت ساری سند سے آتی ہیں ان کا متن کبھی کبھی لفظ با لفظ سیم ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے حدیث ہوتی ہے جس کے الفاظ کو بالکل ایز اٹ از پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض احادیث کا متن جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سننے والے نے حدیث سنی لیکن اسی مفہوم کو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے بیان کیا، لیکن نتیجہ وہی نکل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے اگر صحیح سند ہے اور متن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ دوسروں سے مخالفت کرتی ہو، لیکن صرف
صرف معنی یعنی بولنے کے الفاظ کے چناؤ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اس کو حدیث مانوی کہتے ہیں، یعنی مانوی تواتر مانوی کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سے راویوں نے اس کو بیان کیا اور معنی وہی تھا لیکن الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا. تو یہ حدیث اس کی اچھی مثال ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے خود اسی کتاب میں امام بخاری نے ہی جو 1 2 یہاں پر نمبر دیکھیں 27 87 27 97 29 72 31 23 72 26 72 27 74 57 اور 74 63 یعنی اتنی جگہوں پر لائے ہیں امام بخاری. اس میں سے کئی جگہوں پر راوی ان کے جو تابعی ہیں ابو ہریرہ ہی ہے راوی، لیکن تابعی جو ہے وہ سب الگ الگ ہے، یعنی ابو ہریرہ کے ڈفرینٹ شاگردوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کے متن میں بھی فرق ہے تھوڑا تھوڑا ہر جگہ پر. تو یہ اس کو میں کچھ نام بتاتی ہوں آپ کو، جیسے کہ اس باب میں ابو زرع نے بیان کیا، ابو زرع نے حدیث بیان کی ہے باب الایمان میں. ابو زرع کی اور جگہوں پر بھی ایک حدیث آئی ہے اسی امام بخاری نے، لیکن دوسرے جو ان کے راوی ہیں 2797 حدیث ہے وہ سعید بن مسیب جو دوسرے تابعی جو دوسرے شاگرد تھے ابو ہریرہ کے، انہوں نے بیان کی ہے. حدیث 2972 کو ابو صالح نے، یہ بھی دوسرے تابعی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے. 7229 کو عارج نے بیان کیا ہے. یہ سارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اور یہ سب تابعی تھے. تو صرف آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے کہ دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہاں پر کچھ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے آگے بڑھایا میں اس جو کچھ سیکھا وہ تو لفظ بہ لفظ جو میں نے کچھ کوٹ کیا وہ ایسے ہی بتایا. کچھ لوگوں نے اس کو جو میں نے سکھایا اس کو سمجھا اور پھر اس کو اچھی طرح سے مطلب غلط معنی نہیں ڈالے لیکن اپنے الفاظ میں اس کو آگے بڑھایا تو الفاظ میں تھوڑا فرق آ گیا. تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ایکسٹرا چیز اس حدیث میں تھی اور اس حدیث میں اسی وجہ سے بہت سارے امام بخاری نے جتنی جگہ پہ لکھا ہے وہاں پر نئے نئے اس سے مسائل ثابت کیے ہیں. تو اب جہاد کا مطلب انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ایمان کی علامت میں سے جو جہاد ہے وہ ہے کہ اللہ کی سربلندی کے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انسان یہ نیت رکھتا ہو کہ اگر دین کی دفاع کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ پورے اخلاص نیت سے اللہ کے کلمات کی سربلندی کے لیے. اور کلمات میں نے بتایا کہ اللہ کے جو امر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو بیان ہیں، جو ذکر ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ حدیث کے ذریعے آیا ہو یا قرآن کے ذریعے آیا ہو، کیونکہ حدیث بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ اس کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کو سکھانے کے لیے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر اللہ کے فرما برداری میں زندگی گزارے. تو اس کے لیے جو انسان دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتا ہے تو یہ جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس جہاد میں اس کو اپنی جان مال ہر چیز کو داؤ پر لگانا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر اس حدیث کے بارے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو یونیک ہے اس میں کہ اس حدیث میں یہ حدیث صحیح مسلم میں ایز اے حدیث قدسی بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. اسی حدیث کو حدیث قدسی کے طور پر لایا گیا ہے. یہاں بھی اس میں اشارہ ملے گا، میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. تو اسی وجہ سے یہ حدیث ایک اور پروف دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام دوسرے وے میں بھی کیا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن حدیث بھی اللہ ہی کا کلام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، مگر وہ وحی جلی تھی. ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے.
تو حدیث جو ہے وہی خفی ہے. تو اس حدیث کو امام بخاری اس ایک باب میں منکرین حدیث کے خلاف بھی لائے ہیں کہ ثبوت کے طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں اللہ کے اور کلمات بھی ہیں قرآن کے علاوہ جو کہ حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب ہم حدیث کو آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تدبا. اچھا، اب یہ جو ان تدبا ہے، ان تدب اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا اللہ ضامن ہو گیا. یعنی ضامن کا کیا مطلب ہے؟ ضمانت دینا کسی کام کی، یعنی یقین دلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اپنے ذمے لیا ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ انتدبا، جیسے میں نے کہا کہ مختلف تابعین نے اس کو ذکر کیا ہے، تو دیکھیں مختلف احادیث میں کیا کیا نام آیا ہے انتدبا کے بدلی. دوسری حدیث میں ہے وتوکل اللہ، اللہ نے توکل دلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وکیل بنایا، اللہ نے ذمہ لیا ہے. تضمنا ایک میں آیا ہے، داد میم نون ضامن ہونا، یہ میں اس کا ضامن ہوں، یعنی میں ذمہ دار ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ ضامن، انتدبا، توکلا، تضمنا، تکفلا، کفالت کی ہے بھی آیا ہے. اور ضمن تو اللہ حدیث قدسی جو ہے اس میں ضمن تو، میں نے ضمانت دی. تو یہ سارے الفاظ آئے ہیں مختلف احادیث میں. ٹھیک ہے، مطلب دونوں سب کا ایک ہی ہے، اور مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اجر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان اللہ اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، یعنی اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں. اس آیت کا ریفرنس میں مجھے نہیں ملا، لیکن یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان اور مال کا سودا کیا ہے. تو یہی مطلب ہے یہاں پر کہ سودا کرنے میں کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب مومن اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں پیش کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایک طرح سے، چونکہ سودا میں لین اور دین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو، اپنی جان اور مال کو اللہ کی طرف پیش کرنے کو قبول کر کے اللہ اس کے بدلے میں ان کو جو اجر کا وعدہ اس حدیث میں کیا ہے وہ اس کا وعدہ کر رہا ہے اللہ. ٹھیک ہے، تو انتدب اللہ ضامن ہو گیا عز و جل لی واسطے من اس کے، خرجا جو نکلا، فی سبیلہ جو اللہ کے راستے میں نکلا. ٹھیک ہے، اور یہی اللہ کے راستے میں نکلنے کا میں نے ابھی سمجھایا آپ کو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا. لا یخرجہ، اب اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کی کہ اس کو نہیں نکالا، لا نہیں، یخرجہ اس شخص کو نہیں نکالا، الا مگر ایمان، اس کے ایمان نے بھی مجھ پر، یعنی اس شخص کا مجھ پر جو ایمان ہے اسی نے اس کو نکالا، یعنی ایمان ہی نے اس کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ نکلے. اور تصدیق کرنا بھی رسولی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کہ ہاں آپ سچے رسول ہیں. تو ایمان اور اللہ باللہ اور اللہ کی رسول کی تصدیق کی وجہ سے، یعنی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی صداقت کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی سربلندی کے لیے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے، اور اس جملے کا مطلب کیا ہے اصل میں کہ اس کی نیت میں کچھ اور نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ میں نکل کر مجھے مال غنیمت ملے گا یا مجھے شہرت ملے گی کہ میں بہت ہی بہادر ہوں، یا مجھے کامیابی ملے گی تو زمین میں میرا اقتدار ہوگا. اس کو یہ کوئی اور اس کے دل میں خواہش نہیں ہے. بس صرف کیا ہے کہ وہ اللہ کے
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سربلندی کے لیے نکلا ہے. اور یہ جملہ بھی دوسری جگہ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں ملا ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ حدیث میں آیا کہ اللہ اس کی نیت اللہ جانتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا دوں حدیث نمبر 2787 جو ہے اس میں یہ ٹکڑا ہے کہ بجائے اس کے کہ لا یخرجوہ الا ایمانا بی او تصدیق برسولی کے لکھا ہوا ہے واللہ عالم بمن یجاہد فی سبیل اللہ، یعنی کہ جو نکلا جہاد کے لیے، اور پھر ایک ٹکڑا ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی نیت جہاد ہی کی ہے. ٹھیک ہے، گویا کہ اس میں یہ ایک مسئلہ اور آ گیا اس ٹکڑے کی وجہ سے کہ ہر نیک کام کی جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ اس کی نیت کے اخلاص پر ہوتا ہے، اور نیت کا اخلاص صرف اللہ ہی جانتا ہے. لوگ تو دیکھیں گے کہ یہ انسان نکلا جہاد کے لیے اور لڑا اور مارا گیا، مگر وہ شہید تھا یا نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور وہ شہید تھا اگر اس کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس کی نیت صرف اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے تھی، تو یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ لا یخرجہ الا ایمانا بی او تصدیق بی رسولی. پھر اب اللہ تعالیٰ یہ بیچ میں جملہ ایک آیا، پھر حدیث کنٹینیو ہوتی ہے ان ارجعہ، یہ کہ ارجعہ، دیکھیں اب یہ جو ہے فرسٹ سینس میں، یعنی کہ اس طرح سے یہاں تک تو ایسا تھا نا کہ حدیث جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو جو نکلتا ہے جو اللہ کے راستے میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ضمانت دے رہے ہیں. یہاں پر اب ایک دم سے حدیث کا انداز بدل گیا، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، ارجعہ، میں اس بات کا ضامن، میں اس کو لوٹاؤں گا. اب دیکھیں یہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ٹینسز بدل جاتے ہیں. فرسٹ جیسے ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن سے بات ہو رہی ہوتی، یعنی تھرڈ پرسن سے بات ہوتے ہوتے فرسٹ پرسن سے بات ہونے لگتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ میں ہے، جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہاں تک ہم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ تھرڈ پرسن میں کر رہا ہے، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو تیرے لیے سب تعریف ہے، یہ وہ تھرڈ پرسن میں کر رہا ہے. لیکن اچانک سے انداز بدل جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب بندے نے بجائے اس کے کہ تھرڈ پرسن میں بات کرے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. تو یہ انداز جو ہوتا ہے جب بدلتا ہے اس طرح، اس کو التفات کہتے ہیں. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات کو اور جیسے اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ خود اب فرما رہے ہیں کہ ان ارجعہ، کہ میں اس کو لوٹاؤں، بیما ساتھ اس کے نالا جو اس کو ملا، نالا ینولو یعنی اس کو حاصل ہوا، جو اس کو پہنچا، یعنی جو اجر کا وہ مستحق ہوا، من اجرن اجر میں سے، او غنیمتن یا غنیمت میں سے. گویا کہ یہاں پر کچھ نے کہا کہ اجر اور غنیمت دونوں بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان جیت جائیں گے تو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ جو مجاہد ہے وہ مال غنیمت کے ساتھ بھی لوٹیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہو بھی سکتا ہے کہ مسلمان ہار گئے تو پھر بھی اس کو اجر ضرور ملے گا کہ وہ اللہ سے اجر لے کے لوٹے گا. اب مال غنیمت نہیں ملا، مال غنیمت ایک ایکسٹرا بینیفٹ تھا جو اللہ نے دیا، دیتا ہے اللہ جو جہاد پر جاتا ہے اس کو. لیکن یہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کیا، تو وہ مال غنیمت لے کر بھی لوٹ سکتا ہے جو دنیا کا فائدہ ہے، اور وہ اجر و ثواب لے کر تو لوٹے گا ہی. اجر و ثواب تو ہے ہی ہر صورت میں، چاہے مسلمان جیت کر لوٹے یا ہار کر لوٹے، کیونکہ یہ اللہ کی
اللہ کی مشیت ہے. کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبھی کبھی ہار کر بھی آتے ہیں، جیسے جو جنگ احد میں مسلمان جیت کر نہیں آئے تھے لیکن جنگ بدر میں جیت کر آئے تھے. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے، لیکن مجاہد جو اخلاص سے نکلا اس کا اجر بے شک اللہ کے ذمے ہے. پھر یا تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یا تو میں اس کو اجر کے ساتھ لوٹاؤں گا، اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ انسان اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا، یا پھر یا ادخلہ، یہاں پر جو ہے ادخلہ کہ میں اس کو داخل کروں الجنہ، جنت میں. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے جس نے بھی لکھا ہے، دیکھیں جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا کتابوں کو، وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو وہ تو پرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، کاپی کر رہے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو ساری گرامر پتہ ہو. تو کبھی کبھی اسی وجہ سے مسٹیکس ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے علماء نے مسٹیک نہیں کی ہوتی ہے، یہ پرنٹنگ جس نے کی اس نے تھوڑا بہت مسٹیک کر دی ہوتی ہے. تو یہاں پر ادخلہ، تو اس کو میں، کیونکہ اگلا جملہ تھا میں اس کو لوٹاؤں تو میں اس کو داخل کروں جنت میں، یعنی کہ، اور جیسے کہ میں نے بتایا یہ حدیث قدسی بھی کے طور پر بھی آئی ہے. تو ہم ہر صورت میں بہرحال میننگ ہمارے لیے واضح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی، ظاہر ہے اللہ اگر ضامن ہو رہا ہے کسی کام کا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ ضامن ہے، کیونکہ یہ تو ذمہ داری لے رہا ہے، اللہ خود ذمہ داری لے رہا ہے اجر و ثواب کی، تو اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے. تو ان ارجعہ، میں اس کو لوٹاؤں، یا میں ادخلہ، میں اس کو داخل کروں جنہ، جنت میں. اچھا، تو یعنی کہ جو یہاں تک ہم نے کیا سیکھا کہ جو انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جہاد کے لیے گھر سے خالص نیت سے نکلے گا، اس کی نیت میں کوئی اور دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے 2 وعدے ہیں. اگر یا تو اس کو شہادت ملے گی تو انسٹنٹلی وہ جنت میں جائے گا. دیکھیں شہادت کی موت جو ہوتی ہے اس میں بندے کو حساب کتاب، عذاب، سب سے آزادی مل جاتی ہے. اس کی شہادت پر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر جنت میں ہم نے دوسری جگہ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں کیا ہے، سب پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں رزق لیتی، جیسے اڑتی پھرتی ہیں اور رزق حاصل کرتی ہیں. تو ان کو اب نہ حساب کتاب کا ہوا معاملہ، نہ ان کو کسی سزا کا معاملہ ہوا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اس نے اگر قرضہ لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ورثاء کو اس کو قرضے کو لوٹانا ہوتا ہے، کیونکہ قرضہ بندوں کا حق ہے. اللہ کے حق تو اللہ معاف کر دیتا ہے، ہم گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے حق میں ہے، کمی ہو جاتی ہے، وہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے شہادت کے اس سے. لیکن بندوں کا حق ہے، قرض تو اس سے کسی بندے کا مال ہم لیا ہے تو پھر اس کو دینا ضروری ہوتا ہے. باقی سب چیزیں اللہ کے حق میں جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت میں داخل کر دیتا ہے. یہ شہادت کی ایک اعجاز ہے کہ شہید کو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے. پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ولولا، اور اگر نہ، ان یہ کہ اشقا، یہ اشقا کا مطلب ہے کہ یہ مشکل ہوتا یا دشوار ہو جاتا، یا اشقا دل کو جیسے چیز سے دکھ ہوتا، یا ایسے ہر مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اگر اشقا، یہاں پر انہوں نے کیا لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا، یعنی ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ سمجھتا، تو لولا ان اشق علی امتی، میری امت پر، ما قعدت، نہ نہیں میں بیٹھتا، خلفا پیچھے، سریتن کسی بھی لشکر کے پیچھے میں نہ رہتا.
دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے جنگیں ہوئیں، کچھ کو غزوات کہتے ہیں، کچھ کو سریہ کہتے ہیں. تو غزوات اور سریہ میں کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات جو ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل ہوتے تھے، اور سریہ جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کسی مہم پر، اور آپ خود نہیں جاتے تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں کبھی جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں کبھی، تو یہ اس وجہ سے صرف کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے لیے یہ بات دکھ کا سبب نہ ہو یا مشکل کا سبب نہ ہو. اب اس کا جو بظاہر ہمیں یہ مطلب لگتا ہے کہ اگر ہم جیسے ایک سائڈ کی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوہ میں ساتھ جاتے تو گویا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، پھر جب آپ جاتے تو ظاہر سب کے اوپر جانا ضروری ہو جاتا، اور اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پر جاتے تھے تو صحابہ کرام کی سخت خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں جہاد میں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے اس جملے کی بھی وضاحت مختلف مقامات پر ہوئی ہے صحیح بخاری میں، اس کی شرح میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے صحابہ کرام ہوتے تھے جو کہ جب بھی کبھی جہاد کا نام ہوتا تو چونکہ مخلص صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب خوشی سے آتے تھے. لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ جو جہاد پر جاتے تھے ان کو اپنا زادِ راہ، اپنی سواری کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسلامی حکومت میں مال غنیمت یا جو ہوتا ہے حکومت کا مال ہوتا ہے بیت المال، اس میں کوئی اتنا بڑی فنڈنگ نہیں تھی. ابھی تو مدینہ گئے تھے، کچھ ایسا اتنا زیادہ بیت المال نہیں تھا کہ ہر فوجی کے لیے سارا سواری اور سارا خرچ اخراجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. تو اب ہر جو بھی مجاہد جاتا تھا وہ اپنا انتظام خود کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو فرض جب مال غنیمت ملتا تھا تو سواری والے جس کے پاس سواری ہوتی تھی اس کی سواری کے اخراجات بھی ملتے تھے، اس کو زیادہ حصہ ملتا تھا، اور جو پیدل جاتا تھا اس کو کم ملتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر غزوے میں پیدل جانا مناسب بھی نہیں تھا کیونکہ لمبے لمبے سفر بھی تھے. تو اب کچھ ایسے صحابہ ہوتے تھے غریب جن کے پاس کوئی نہ ساتھ لے جانے کے لیے زاد راہ کا سامان ہوتا، نہ ان کے پاس سواری ہوتی، تو اب ان کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ وہ جائیں جہاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی خمس، آپ کو خمس ملتا تھا. ٹھیک ہے، خمس کیا ہے؟ جب جنگ میں جو مال آتا تھا تو اس میں 5واں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے رشتہ داروں، اپنے گھر کا خرچ بھی اس سے چلتا تھا آپ کا، اور اس سے آپ اپنے خاندان میں غریبوں لوگوں کو، یا جیسے اس طرح سے کوئی آتا آپ کے پاس کوئی مدد مانگتا تھا آپ اس سے دیتے تھے، اور اسی سے کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواریاں مہیا کرتے تھے جو لوگ جہاد پر جانا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہوتا نہیں تھا کہ آپ ان کو سواری بھی دے دیں، تو پھر وہ روتے ہوئے چلے جاتے. تو سورہ توبہ میں ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں سواری کا بندوبست کر دیں، ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں. ان کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ جہاد پر جائیں، پھر آپ کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی تو یہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور یہ گھر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو وہی اجر دوں گا جو مجاہدین گھر سے نکلے ہیں، کیونکہ ان کی اتنی پکی نیت ہوتی تھی، اتنی خواہش شدید ہوتی تھی کہ کاش ہم جا سکے. تو بہرحال یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں جو ہے خود چلا جاتا، اور یہ غریب صحابہ کرام جو اتنی شدت سے چاہتے ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہوں، وہ پیچھے رہ جاتے تو ان کا دل کٹ جاتا، ان کے دلوں میں دکھ ہوتا کہ ایک تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بہت حریص ہوتے تھے کہ اپنا جو بھی وقت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے.
تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے دوری ان کو ہو جاتی تھی، دوسرا وہ خود ساتھ جانا چاہتے ہوتے تھے اور نہیں جا سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے کہ اگر تو میں تو چاہتا ہوں کہ میں خود جاؤں ہر اس میں، لیکن اگر میں جاؤں گا تو یہ جو غریب صحابہ کرام ہیں جن کو میں سواری نہیں دے سکتا ہوں وہ بھی بہت غمگین ہو جائیں گے. یہ دوسری جگہ موجود ہے، دوسری حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے کہ صحیح مسلم کے حدیث ہے، اس میں جو ہے یہ الفاظ ہیں لیکن لا اجد ساعۃ فاحملهم ولا یجدون ساعۃ فیتبعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی نہیں ان کے پاس سواری کا سامان ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ میں ان کو سواری پر ان کے لیے سواری مہیا کروں. تو گویا کہ یہاں پر ایک فائدہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا کہ اب میں اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ دکھ نہ ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے بھی محروم ہو جائیں گے کہ آپ چلے جائیں گے جہاد پر، اور ان کو یہ بھی دکھ ہے کہ ہم نہیں جا پاتے. پھر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات سے جو مجاہدین ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ تم کیونکہ ان کو جہاد پر تو خوشی سے جاتے تھے مگر ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وقت گزارنا بھی بہت اجر و ثواب اور بہت بڑی سعادت ہے. تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہم اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے جب ہم جہاد پر چلے جائیں گے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی کہ آگے جملہ سے کہ اگر دیکھو یہاں پر میں کہاں کھو گئی، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ. پھر یہ جو جملہ ہے وَلَوَدِدْتُ أَنِّي کہ میری تو اب یہاں پر یہ جو وَلَوَدِدْتُ ہے یہ دوسری جگہ پر دوسری حدیث میں لَوَدِدْتُ ہے اور لام قسم ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لے کر فرمایا کہ قسم سے اگر میری انی بے شک میں اقتلو کہ میری خواہش کیا ہے، قسم سے میری خواہش کیا ہے کہ بے شک میں اقتلو میں شہید کیا جاؤں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم احیا پھر میں زندہ ہوں، ثم اقتلو پھر مجھے پھر دوبارہ سے شہید کیا جائے، ثم احیا پھر میں پھر سے دوبارہ زندہ ہو کیا جاؤں، اور ثم اقتلو تو میں پھر دوبارہ سے شہید ہو جاؤں. یعنی 3 مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا کہ شہادت کہ میرے دل میں خود اتنی بڑی خواہش ہے کہ جیسے میں بار بار مجھے اللہ زندگی دے اور بار بار میں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دوں. تو یہاں پر ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل بڑھایا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا رہے تھے اور جن کے دل تھوڑے کمزور ہو رہے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے دور ہو جائیں گے اور اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے. تو ان کو بھی ہمت دلائی کہ تم یہاں سے جو جا رہے ہو تو تم اتنے اہم کام کے لیے جا رہے ہو جس کا جو ثواب اتنا زیادہ ہے، جس کی مجھے خود اتنی زیادہ خواہش ہے. گویا جہاد پر جانا اتنی بڑی سعادت ہے کہ تم لوگ بہت بڑے فضیلت والے کام پر جا رہے ہو تو تم لوگ خوشی سے جاؤ. تو گویا یہ جو جملہ ہے کہ لولا اشق عن امتی کہ میری امت پر مشقت نہ ہو جائے یا میری امت پر دشواری نہ ہو جائے یا ان کا دل نہ دکھے، تو یہ یہاں پر اس کی یہ وضاحت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چونکہ 2 طرح کے لوگ تھے، ایک جہاد پر جانے کی شدید خواہش مند تھے مگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کا دکھ بڑھ جاتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ان کو چھوڑ کر، اور جو دوسری طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جہاد پر جا رہے تھے ان کا دل تنگ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے جائیں گے تو آپ کی رفاقت سے محروم رہ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تسلی فرمائی کہ ایک کو یوں تسلی دی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں اور جو ہے
دوسری طرف ان لوگوں کو یہ تسلی دی جو جا رہے تھے کہ تم جا تو رہے ہو مجھ سے دور، مگر تم بہت ہی افضل کام کے لیے جا رہے ہو، اور میں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں بار بار شہید ہو جاؤں. تو سبحان اللہ، یہ حدیث میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں بھی جو دوسرے تمام جو پیچھے یہ جو نیچے دوسرے اطراف ہیں اس کے دوسری سندوں سے جو آئی ہے یہ حدیث، ان سب میں جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ ایک ساتھ بتا دوں. لیکن اب میں آپ کو ان ریفرنسز سے تھوڑا تھوڑا پھر بتاؤں گی. جیسے مثال کے طور پر حدیث نمبر 2787 جو ہے وہ جہاد، کتاب الجہاد میں امام بخاری لائے ہیں، اور اس کا باب باندھا ہے جہاد کی فضیلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بارے میں. یعنی کہ اس میں اس کو حدیث کو لا کے حضرت امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں بہت فضیلت والا کام ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ خواہش تھی کہ وہ شہادت کی موت حاصل کرے. پھر حدیث نمبر 2797 میں جو ہے امام بخاری اس کو بھی کتاب الجہاد میں لائے ہیں، اور اس میں اب انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ شہادت کی تمنا کرنا، شہادت کی آرزو کرنا کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر اور آخرت کے بلند درجات کے لیے انسان دل میں خواہش رکھے کہ میں بھی اس طرح کی موت مجھے حاصل ہو، تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی. تیسرا جو حدیث نمبر 2972 ہے وہ بھی کتاب جہاد میں لائے ہیں امام بخاری، اور باب باندھا ہے کہ کسی کو اجرت دے کر اپنی طرف سے جہاد کرانا اور اللہ کی راہ میں سواری دینا، یہ جو ہے وہ مستحب ہے، اس سے یہ اجر و ثواب کا سبب ہے. تو یہ مسئلہ اس وجہ سے ثابت کیا امام بخاری نے کہ یہاں پر جو دوسری جگہ پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2787 میں یہ ٹکڑا بھی ہے کہ نہیں، اس میں جو میں نے آپ کو بتائی ایک اور حدیث میں کہ میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، یہ جو ایک منٹ میں لیکن لا اجد ساعتا فاحملہم، کہ میرے پاس بھی وسعت نہیں ہے کہ میں ان کو سواری دوں، اور ان کے پاس سواری نہیں ہے جانے کے لیے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش کہ میں ان کو سواری اگر دے سکتا تو میں ضرور دیتا، تو گویا کہ یہ بھی اس سے بھی اجر و ثواب انسان حاصل کر سکتا ہے کہ اگر خود اس قابل نہیں ہے کہ جہاد پر جائے تو اپنے مال سے کسی مجاہد کے لیے آسانی کر دے، اس کے لیے سواری مہیا کر دے، اس کے لیے راستے کا سامان مہیا کر دے، تو اس کو اجر مل سکتا ہے. تو یہاں ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے. پھر حدیث نمبر 3123 جو ہے یہاں پر یہ والی، اس میں اس کو امام بخاری لائے خمس کے فرض ہونے کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے، یعنی کہ آپ کے پاس کہاں سے پیسے آتے تھے؟ خمس سے آتے تھے، جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوتا تھا. تو امام بخاری جو ہے وہ یہ مسئلہ باندھا ہے کہ اسلام میں جو خمس تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، اور مجاہدین کو باقی حصہ بانٹا جاتا تھا، چونکہ اسلام سے پہلے کی شریعتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا. تو مال غنیمت کا مسئلہ ثابت کیا اس میں امام بخاری نے. پھر حدیث نمبر 7226 میں امام بخاری نے اس کو لائے ہیں کتاب التمنا. تمنا کی تمنا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، خواہش کرنا، آرزو کرنا. تو امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ نیک آرزوؤں کے جائز ہونے کے بارے میں، یعنی کہ ایک نیک آرزویں کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ آپ نے اس حدیث میں شہادت کی تمنا ظاہر کی، اور یہ ایک نیک خواہش ہے، تو نیک خواہش کی تمنا کرنا جائز ہے. اچھا، ایک اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ
مستقبل کے بارے میں انسان اچھی چیزوں کے لیے تمنا رکھے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماضی کے بارے میں جو گزر گیا اس کے بارے میں اگر انسان تمنا کرے کاش میں یہ کر لیتا تو اچھا ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو اچھا ہوتا، یہ تمنا اسلام میں شریعت کے لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، جو اسلام میں ہمیں ایک رکن ہے کہ اللہ کی قدر پر ایمان رکھنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہر کام ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو اب مثال کے طور پر ایک انسان گھر سے نکلا، اب راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہ انسان سوچے کہ اگر میں آج گھر سے نہ نکلتا تو میرا یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ یہ قدر پر ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کے اپنی اچھی کوششیں کرتا ہے، ہر کام میں اچھا سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کی قدر ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے کہ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلے کرتا ہے اور یہی ہونا تھا، جو ہوا وہی اللہ کی مرضی تھی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ انسان کچھ لیزی بن کے کچھ بھی نہ کرے اور پھر اللہ پر ڈال دے کہ میں کیا کروں، یہ تو قسمت ہے میری۔ وہ انسان گھر سے ہی نہ نکلے کمانے کے لیے، پھر بولے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، اس لیے کہ شاید اللہ کی مرضی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن انسان اپنی ساری کوشش کے باوجود کوئی کام کرنا چاہے اور اس کی نیت اچھی ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ کام نہ ہو پائے، تو انسان پھر یہ تمنا نہ کرے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا۔ یہ تمنا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی پر دلیل ہے کہ اللہ کی قدر پر، اللہ کے فیصلوں پر، کہ اللہ حاکم ہے، اللہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اور ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو اس ایمان میں انسان کی کمی ہوتی ہے جب انسان ایسے سوچتا ہے۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ماضی کی تمنا تو جائز نہیں ہے، لیکن مستقبل میں اچھی نیک آرزویں کرنا جو ہے وہ جائز ہے اسلام میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ میں جو ہوں شہادت کی موت پسند کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کی حفاظت میرے ذمے ہے، گویا کہ یہ بات آپ کو بتا دی گئی تھی کہ آپ کو کوئی اللہ کا دشمن کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکے گا، آپ کی موت شہادت کی موت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت ہوگی، وہ دنیا سے جو رخصت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک کیا طبعی موت ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ نے تمنا کی، گویا کہ اس میں اچھی تمنا کرنا، حالانکہ ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں، تو اچھی تمنا کرنا ہی بھی ایک نیک کام ہے، ٹھیک ہے، انسان اچھی تمنا رکھ سکتا ہے۔ پھر حدیث 7227 بھی اسی باب میں آئی ہے، اور اس میں یہ بات زیادہ واضح کی گئی ہے کہ مستقبل کے بارے میں انسان تمنا کر سکتا ہے لیکن ماضی کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر حدیث 7457 میں کتاب التوحید میں اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری، اور یہ مسئلہ ثابت کیا ہے، سورہ الصافات کی آیت بیان کی ہے اس کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کی ضرور مدد ہوگی اور ہمارا لشکر ضرور غالب آئے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ اللہ کی کلمات کی بلندی تو حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے، گویا کہ مطلب یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ عقیدے کے بارے میں ہے کہ جو لوگ یہ بلیو نہیں کرتے، حدیث کے منکر ہیں، تو ان کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں حدیث کے ذریعے، جو کہ خفی وحی ہے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کلمات کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے نصیحتیں، اور جو ذکر اور آپ کو بتایا گیا، جو نالج غیب کی دی گئی وہ اللہ کے کلمات ہیں. تو آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دو طریقے سے دی گئی تھی، آپ کی وحی جلی اور وحی خفی. لیکن جو حدیث کے منکر ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات دیے گئے ہیں جو خفیہ وحی سے دیے گئے ہیں. گویا کہ وہ صرف قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. تو امام بخاری نے اس کے لیے یہ باب باندھا ہے. کتاب التوحید میں ہی اللہ تعالیٰ نے، امام بخاری دوسری بار لائے اس حدیث کو کہ جس میں یہ ثابت کیا ہے، حدیث نمبر 7463 میں، کہ سورہ کہف کی اللہ کے کلمات کا ذکر کہ وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں. سورہ لقمان میں اللہ کا فرمان کہ زمین کے سارے درخت بھی اگر قلم بن جائے تو، اور سات سمندر روشنائی بن جائے تو بھی رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے کلمات، اللہ کے اوامر، ارشادات اللہ کی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلمات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس حدیث میں بھی جو دوسری جگہوں پہ آئی ہے اس میں اللہ کے دین کو، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کا لفظ آیا ہے. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات اللہ کی صفتیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا عقیدے کی خرابی آئی تھی ایک زمانے میں کہ قرآن اللہ کے کلام جو ہے، اللہ کے کلمات جو ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یعنی کہ اللہ کے کلمات کو مخلوق ثابت کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، صفات نہیں ہے. بہت سے گروہ، بہت سے عقیدے کے، خراب عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی صفات میں بلیو نہیں کرتے اور اس کی ڈیفرنٹ تعویلیں کرتے ہیں، ڈیفرنٹ معنی نکالتے ہیں. تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلمات جو ہے اللہ کی صفت ہے. اور اس میں ہم لوگ کیا، ہمارے لیے کیا مطلب ہے اس میں کہ اللہ کے کلمات اللہ کے مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. تو کیا مقصد ہے یہ ثابت کرنے کا؟ دیکھیں، جب یہ مسئلہ اٹھا تھا تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک جو خلیفہ تھا اس نے یہ چاہا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ عام کرے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مخلوق جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، ہر مخلوق فانی ہونے والی ہے، فنا اس کو بقا نہیں ہے. لیکن اللہ کے کلمات کو بقا حاصل ہے، اللہ کی ہر صفت کو بقا حاصل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو اللہ کی صفات اور اللہ کے کلمات بھی ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو امام بخاری اس باب میں اسی وجہ سے سورہ کہف کی وہ آیات لائے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. آخری آیات جو ہے نا سورہ کہف کی وہ. اور سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے درخت قلم بن جائیں کہ وہ اللہ کے کلمات کو درج کریں، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں تو بھی سارے کلمات نہیں لکھے جا سکیں گے، کیونکہ اللہ کے کلمات کا اس کی انتہا نہیں ہے کوئی بھی، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو مطلب یہ ثابت کیا امام بخاری نے کہ اللہ کی تمام صفات اور اللہ کے کلمات دائمی ہے، ان کو بقا حاصل ہے. اور جو لوگ اس کو مخلوق سمجھتے ہیں وہ گمراہ عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ اور وہ خلیفہ کیا چاہتا تھا کہ قرآن کو مخلوق ثابت کر کے پھر چونکہ مخلوق کو فنا حاصل ہے، مخلوق بقا نہیں حاصل، تو پھر وہ قرآن میں تبدیلی کرے اور قرآن کو اپنی مرضی کے طرح سے ڈھال دے. قرآن کے احکامات وہ اپنے مرضی کے قانون لانا چاہ رہا تھا. اور
اسی وجہ سے وہ چاہ رہا تھا کہ مخلوق میں تو تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر وہ قرآن میں بھی تبدیلی لا سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا یہ عقیدے کا. اور امام حنبل جو تھے اس زمانے کے امام تھے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں کی اس حکمران نے کہ آپ اس کو انڈوز کر دیں، میری اس بات کی تصدیق کر دیں، تاکہ چونکہ علماء اس زمانے میں علماء کو اہمیت حاصل تھی. اگر اتنے بڑے امام اور عالم اس بات کو مان لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ جو خلیفہ تھا وہ اپنے غلط مقاصد میں کامیاب ہوتا کہ وہ قرآن میں اپنے من مانی چیزیں ڈالتا. امام حنبل اپنی بات پر اڑے رہے، اس پر ان کو بہت سی ان کے اوپر تکلیفیں ڈھائی گئیں، ان کو جیل میں قید کیا گیا، اور ان پر بہت ہی زیادہ اذیتیں ان کو دی گئی تھی. تو بہرحال یہ چیزیں چونکہ ہم آج کا دور الگ ہے، ہم ان چیزوں کو اتنی نہ ہمیں علم ہوتا ہے، نہ ان چیزوں کی اتنی اہمیت سمجھ آتی ہے، کیونکہ آج دین کی وہ بات ہے ہی نہیں. آج جو ہے وہ حکمران الگ چیز ہوتی ہے، دین الگ چیز ہے، علماء الگ ہے، جو سیاسی اور جو بھی دوسرے ہمارے لیے جو قانون بنائے جاتے ہیں وہ جماعتیں الگ ہیں. تو ہم ان باتوں سے بیگانہ ہے بالکل، ہمیں نہیں فرق پڑتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی جب تک خلافت تھی اس وقت عوام کو یہ پتہ تھا کہ جو بھی خلیفہ ہے اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر وہ ہمیں چلاتا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم کو نہیں ماننی ہے. تو اس وجہ سے ان علماء کی اہمیت ہوتی تھی، اور علماء اور بادشاہوں کی یہ نیت ہوتی تھی کہ بڑے بڑے جو مشہور علماء ہیں وہ ان کو اپنے دربار میں اپنے ملازم بنا کے رکھیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے فتوے حاصل کر سکیں. لیکن جو بھی دیکھیے جو بھی بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بڑی سختیاں جھیلی، اس لیے کہ وہ بادشاہوں سے دور رہتے تھے، خلیفاؤں سے دور رہتے تھے، اور ان کے درباروں کی زینت نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس طرح سے پھر ہم کو ان کی مرضی پر چلنا پڑے گا، اور ان کا مقصد ان کو پتہ تھا. اس لیے تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی حدیث، اتنی سی حدیثیں سبحان اللہ، لیکن اتنے سارے مسائل ہیں کہ اس امیزنگ، انسان کا ذہن بالکل وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ کہ کتنا کچھ ایک ایک حدیث میں کتنا کچھ خزانہ چھپا ہوا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ میں نے آپ کو وضاحت صحیح طرح سے کی ہوگی، کیونکہ یہ صحیح واضح طور پر بتانا اور سمجھنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، میں اچھی طرح سے دین کو سمجھ کے آپ کو سمجھاؤں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی آسان کرے کہ ہم سب صحیح دین کو سیکھیں اور اس پر صحیح طرح سے عمل کریں. انشاءاللہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ صحیح سمجھ آئے، ہمارے دین کی سمجھ صحیح آئے ہمیں، تاکہ ہم اللہ راضی ہو جائے ہم سے جب جس طرح سے ہم زندگی گزارے اللہ کی رضا کے مطابق گزارے. آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے کو ایسا ایمان دے کہ ہم شہادت کی خواہش رکھیں دل میں، کیونکہ دیکھیں اچھی تمنا سے ہی اجر و ثواب ہے، اچھی تمنا کرنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اخلاص سے انسان کو، جس انسان نے اخلاص سے شہادت کی، واقعی میں اس کے دل میں تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ میں اپنی جان بھی اگر مجھے قربان کرنی پڑے تو میں کر دوں اللہ کی راہ میں، تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر